पब्लिक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत खान। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं संगलाख पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान में, और गिलगित बल्तिस्तान का ये इलाका गिलगित है जहां पर हम मौजूद हैं। और 15 नवंबर को यहां पर बड़ा इंतखाबी मार्का सजने जा रहा है। कुल 24 नशिस्तों पर यहाँ पर इंतखाबात होंगे, जिनमें से 23 नशिस्तें यहाँ पर जो हैं उनको 15 नवंबर को इलेक्शन होगा। और तमाम जमातें, ख़ासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ, इन तीनों जमातों का यहाँ पर भरपूर जो है सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया जा रहा है। और अवाम जो है यहाँ की देखेंगे कि किसके हक़ पर ये फ़ैसला करते हैं। या तो यहाँ पर बल्ला चलेगा, या फिर शेर धाड़ेगा, या फिर तीर चलेगा। फ़ैसला गिलगित बल्तिस्तान के 15 लाख अवाम ने, यहाँ की कुल आबादी की अगर बात करें तो कुल आबादी 15 लाख है, लेकिन जो कुल वोटर्स हैं 7.5 लाख गिलगित बल्तिस्तान के वोटर्स की तादाद है, जिनमें 4 लाख मर्द वोटर्स हैं। इसके अलावा 3.5 लाख के करीब ख़वातीन वोटर्स हैं, और सब ये मिलकर फ़ैसला करेंगे। ख़ास तौर पे यहाँ पर मैं बात करता चलूँ, यहाँ की सियासी कैंपेन का तमाम जमातों की जानिब से जो बुनियादी नारा है, जो उनके मंशूर का बुनियादी हिस्सा है, वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबा जो है उसका दर्जा दिया जाए। और तमाम सियासी जमातें, खा वो नून लीग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, या फिर तहरीक इंसाफ हो, वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जिसकी भी हुकूमत होगी हम उस गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबे का दर्जा देंगे। लेकिन फ़ैसला अवाम ने करना है। आइए आपको अवाम के पास लेकर चलते हैं, और अवाम क्या कहते हैं, वो वोट किसको देंगे, और क्या गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबा बनना चाहिए या नहीं। अवाम के पास आपको लेकर चलते हैं, चलिए। इंटरफेयर करना चाहते हैं, किसी को नौकरी की लालच, किसी को एहतसाब की लालच। अच्छा, आप किस पार्टी को वोट देंगे? हाँ, मैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक ओहदार हूँ। इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अच्छा, ये बताएं कि आप चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी हैसियत का दर्जा दिया जाए सूबे को? ये टरकालोजी पहले से हो रहा है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि अबूरी सूबे से हमें क्या करें, हमें परमिट सूबे चाहिए। लेकिन मोदी ने अपने उनको इल्हा किया, इसी तरह हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट भी हमें अबूरी के बजाय परमिट सूबा दिया जाए, यानी कि आइनी सूबे की हैसियत दी जाए गिलगित। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान को आइनी हैसियत दी जाए। दूसरे शहरी भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, उनकी क्या राय है। इंतखाबात में कामयाब किस जमात को होगी, कौन सी जमात यहाँ से कामयाब होगी, और वर्कर जो हैं, आम शहरी हैं, उनकी क्या राय है, उनसे हम बात करते हैं। मेरा नाम शेर अहमद है। शेर अहमद है। अच्छा शेर अहमद, ये बताइएगा किस जमात को वोट देंगे इंतखाबात में? इंशाल्लाह इस बार पीपी को जिताएंगे इंशाल्लाह। पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। अच्छा, ये बताएं कि किस जमात की आप यहाँ पे हुकूमत बनते देख रहे हैं? अभी तक तो पीपल्स पार्टी की नज़र आ रही है, क्योंकि बिलावल भुट्टो की कोशिशें और काविशों की वजह से काफिला दर काफिला लोग पीपल्स पार्टी में शिकार होते जा रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि इमरान खान साहब भी गिलगित बल्तिस्तान आए, उन्होंने भी कहा कि हम गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबे का दर्जा देंगे। आप चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान सूबे का दर्जा हासिल करें? हमें गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए आइनी सूबा चाहिए, न कि हमें अबूरी सूबा की हमें ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि पहले से ही जनाब जरदारी साहब ने 2009 में ये हमें सेटअप दिया है, जो कि अबूरी सूबा अभी हमारे गिलगित बल्तिस्तान का नाम उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को आइनी हैसियत देनी चाहिए। जी, देनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं, बाकी जमातों के कारकुनान जो आम शहरी हैं उनकी राय लेते हैं। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबा बनना चाहिए या नहीं। अच्छा बताइएगा, बतौर गिलगित के शहरी आप क्या चाहते हैं, इसको आइनी हैसियत देनी चाहिए सूबे को? यार, ये हमारी सबसे पहले की डिमांड हमारी यही है कि आइनी हैसियत हमें देनी चाहिए। तो आज अल्लाह का करम है कि यहाँ पे एजुकेशन जो है 95% पे है। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एजुकेशन गिलगित बल्तिस्तान में है। हम एजुकेटेड लोग हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। अब हम समझते हैं कि हमारे इलाके के अंदर आइनी हैसियत मिलनी चाहिए, दूसरे सूबों के इमारात हमें मिलने चाहिए। बल्तिस्तान को आइनी हैसियत मिलनी चाहिए। आए नाज़रीन, दूसरे जो शहरी हैं बाकियों से भी पूछते हैं उनकी क्या राय लेते हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, मैं भी देता हूँ। अच्छा, आप क्या कहेंगे, गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबे की हैसियत का दर्जा देना चाहिए? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
سب سے پہلے آپ لوگوں کو مشکور ہوں کہ آپ ایک حساس معاملے کو لے کر ہمارے گلگت بلتستان میں آئے ہیں. میں خوش آمدید کہتا ہوں. تقریباً 90% لوگوں کا یہی خواہش ہے کہ بھائی گلگت بلتستان کو آئینی حیثیت ملنی چاہیے تھی. آج سے کئی سال پہلے یہ پروگرام بنا تھا, آئینی حیثیت مل رہا تھا, لیکن مسئلہ یہ آ گیا کہ ہمارے کشمیری جو 70 سالوں سے مسائل میں تھے, ہم یہ چاہ رہے تھے یار ہماری وجہ سے ان کو مسائل نہ آ جائے. اسی کو ہم نے معذرت کیونکہ ہمارا وہاں پر مائیں بہنیں اپنے سب کو داؤ پہ لگا دیا تھا. اسی وجہ سے گلگت بلتستان والوں نے بہت کوشش کی, لیکن ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ بھائی کشمیر کاسٹ کو نقصان ہوئے بغیر گلگت بلتستان کو موقع مل رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ پاکستان کی خوش نصیبی ہوگی, کیونکہ گلگت بلتستان واحد خطہ ہے جو کہتا ہے یار 70 سالوں سے ہم آپ کے گود میں پڑھ رہے ہیں, ہمیں اپنے ساتھ ملاؤ. اب ینگ جنریشن جو نئی جو آئے ہیں ان کے دماغ کے اندر یہ خوف طاری ہو گیا ہے, آخر 70 سالوں سے ہمیں یہ کیوں نہیں دے رہے ہیں. ابھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ چاہ رہے آئینی مسئلہ حل ہو. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آپ کے چینل کے وساطت سے, ابھی راہ ہموار ہے عمران خان پاکستان کو ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں, چیف آرمی اسٹاف کو بھی کہتے ہیں, اس نے ایک اعلان بھی کیا تھا. امید ہے کہ ہمیں انشاءاللہ سرخرو پر بنائیں گے اور گلگت عبوری آئینی ہوئی صحت ملنی چاہیے. عبوری آئینی صوبہ اس کا درجہ دینا چاہیے, شہریوں کا یہ کہنا ہے. ایک اور شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے, گلگت بلتستان کو عبوری حیثیت کا درجہ دینا چاہیے صوبے کی؟ بالکل دینا چاہیے, کیونکہ یہ پہلے سے ہی الحاق ہو چکا ہے پاکستان سے, لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. جب بھی مطلب کوئی بات چلتی ہے تو کہتے ہیں کہ کشمیر کاسٹ, تو گلگت بلتستان کو جو حیثیت مل رہی ہے ملنی چاہیے. ایسے میں ملنی چاہیے. اچھا 15 نومبر کو انتخابات ہیں, اور کس پارٹی کو ووٹ دیں گے آپ؟ میں مسلم لیگ نون کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا. مسلم نون کو ووٹ دیں گے. تو جناب ہم اس وقت گلگت بلتستان میں موجود ہیں اور بھرپور سیاسی مہم جاری ہے. ہم تو یہاں پر آئے ہیں 2-3 دن کے لیے الیکشن کو کور کرنے, لیکن جو مسلسل حلقے میں موجود ہیں پبلک نیوز کے نمائندے طاہر رانا, یہ مسلسل تمام تر جو ایکٹیویٹیز ہیں, سیاسی جو تحریکیں ہیں جو اس وقت کیمپینز کر رہی ہیں سیاسی جماعتیں, ان کو مسلسل کور کر رہے ہیں اور گراؤنڈ ریئلٹی کے حوالے سے ان کو کافی علم ہے. تو طاہر سے بات کریں گے. طاہر کیا دیکھ رہے ہیں, کس جماعت کی ان کو یہاں پر حکومت جو ہے بنتی نظر آ رہی ہے, پبلک کا ری ایکشن کیا ہے, اور اس کے علاوہ طاہر کے مطابق جو عام عوام ہیں وہ آیا کہ اس بات سے متفق ہیں کہ گلگت بلتستان کو آئینی اور عبوری صوبے کا درجہ دیا جائے. اچھا طاہر صاحب بتائیے گا, کیا کہیں گے, آپ مسلسل کور کر رہے ہیں جی, کیا عوامی رسپانس ہے؟ جی دیکھیں یہاں پہ بہت زیادہ اس وقت جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے وہ عروج پر ہے. مرکزی جو قائدین ہیں وہ گزشتہ ایک ہفتے سے گلگت بلتستان میں, جیسے ہم نے دیکھا بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ گاؤں گاؤں پھر رہے ہیں, اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی قائدین ہیں, گنڈاپور صاحب کا کل کا جلسہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. اسی طرح 5 تاریخ سے پھر مریم نواز نے یہاں پہ آنا ہے, اسی کے ساتھ پھر جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب نے آنا ہے. تو جو مرکزی قائدین بھی یہاں آ رہے ہیں تو جلسے بڑے ہو رہے ہیں, اور بڑا لوگوں کے اندر جو جوش و خروش ہے وہ بھی پیک پر ہے اس وقت. اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں کہ یہاں پہ کس کا زور ہے تو یہ قبل اس وقت بھی ہے, لیکن جو آخری 10 اور 5 دن رہتے ہیں یہاں پہ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کیا کس کی طرف پلٹی ہے. لیکن اس وقت جو کمپین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بڑے جلسے کرنے میں کامیاب رہی ہے اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں. اور دوسری جو آپ نے بات کی کہ آئینی اور عبوری صوبے کے حوالے سے, تو یقیناً یہ ایک پروگریس ہے. گلگت بلتستان چونکہ پہلے گڈ گورننس آرڈر کے تحت یہاں پہ حکومت تھی, صوبائی سیٹ اپ تھا, لیکن ایک قدم آگے بڑھ کے اگر عبوری صوبے کی بات ہم کرتے ہیں, عبوری آئینی صوبے کی, تو سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر نمائندگی کی شکل میں اس میں کشمیر کاسٹ کو متاثر کیے بغیر گلگت بلتستان کے عوام کو اسمبلی اور سینٹ کے اندر نمائندگی دی جا رہی ہے. تو یہ یقیناً ایک خوشائن بات. تو جناب اس وقت ہم موجود ہیں سعدیہ دانش صاحبہ کے ساتھ, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی انفارمیشن سیکرٹری ہیں گلگت بلتستان کی. اس کے علاوہ یہاں سے وہ الیکشن بھی کنٹیسٹ کر رہی ہیں حلقہ فور دیامر سے. ان سے ہم بات کرتے ہیں, ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ
کیا وجہ ہے کہ سب سے زیادہ یہاں پر ہمیں بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت زیادہ تحرک ہے یہاں پہ. گزشتہ 20-25 دن سے بلاول صاحب خود یہاں پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ بھرپور سیاسی کمپین چلا رہے ہیں. سعدیہ دانش صاحبہ خود جو ہیں بھرپور جو ہیں خواتین کو ساتھ ساتھ شریک کر رہی ہیں. اس کے علاوہ خود بھی وہ کافی پبلک کمپین میں حصہ لے رہی ہیں. بہت شکریہ میم آپ کے وقت کا. اچھا یہ بتائیے گا کہ پی پی یہاں پر گورنمنٹ بھی رہ چکی ہے, آپ کے سی ایم بھی یہاں سے رہے ہیں مہدی شاہ صاحب, کیا دیکھ رہی ہیں 15 نومبر کو کامیابی ایک دفعہ پھر سے آپ کے قریب آئے گی, یا پھر آپ سمجھتی ہیں نون لیگ بھی ہے, پاکستان تحریک انصاف میدان میں ہے, اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت ہوتی ہے وہی یہاں پہ گورنمنٹ بناتی ہے, تو پیپلز پارٹی کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا ادا کرنا چاہوں گی. جہاں تک آپ نے بات کی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ اس وقت یہاں پہ موجود ہیں, ایک طرف سے ہم دیکھیں تو گلگت بلتستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا گہرا رشتہ ہے. پیپلز پارٹی کی روٹس یہاں پہ بڑی مضبوط ہیں. وہ اس کی شروعات جو ہے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے ہوئی ہیں, اور یہاں کے لوگ اس بات کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی ریفارمز ہوئی ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل ہوں, چاہے وہ اکنامیکل ہوں, اور چاہے وہ جوڈیشل ہوں, وہ ساری پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی ہیں. اور اب جب چیئرمین صاحب خود یہاں پہ موجود ہیں, ایک طرح سے تو آپ دیکھیں تو گلگت بلتستان کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے وہ پہلے سے ہی متحرک ہے, لیکن اس کو مورال کو ہائی کرنے میں جو ورکر کا مورال ہے اس وقت, اور جو کینڈیڈیٹس کا مورال ہے, اور ان کے اندر ایک جو انرجی ڈالی ہے, وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے اپنی موجودگی نے ڈالی ہے. اور اس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے, اور آپ چونکہ جرنلسٹ ہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور آپ نے لوگوں کی اوپینین بھی لی ہوگی کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اس پارٹی سے محبت بھی کرتے ہیں, اور وہ چیزیں بہت زیادہ سامنے مطلب لکھی ہوئی, میں کہوں گی کہ نوشتے دیوار آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ 15 نومبر کو انشاءاللہ گلگت بلتستان میں لیڈ کرے گی اور حکومت بنائے گی. ٹھیک. اچھا اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ آپ چونکہ خود بھی خاتون ہیں, اور مثلا گلگت بلتستان جیسے صوبے میں یہاں پہ خواتین کے حوالے سے اس طریقے سے جس طرح عام شہروں میں ہوتا ہے, یا اس طرح آزادی حاصل نہیں ہے, خواتین اس طریقے سے باہر نہیں نکلتی, اور خاص طور پہ ووٹ ڈالنا ان کے لیے ایک چیلنج ہے. اور لیکن خاتون ہو کر آپ کا الیکشن کنٹیسٹ کرنا, تو پبلک کا فیڈ بیک کیسا ہے, خواتین کی کس حد تک اس میں انوالومنٹ شامل ہے؟ دیکھیں جہاں تک خواتین کی بات ہے تو خواتین پہلے بے شک سیاست میں اتنی متحرک نہیں تھی. باقی زندگی کے دیگر شعبوں میں آپ دیکھیں گلگت بلتستان کی خواتین, چونکہ یہاں پہ لٹریسی ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے, بہت ہائی ہے, تو متحرک بھی ہیں اور ہر فیلڈ میں بڑی اچھی نمائندگی بھی کر رہی ہیں. لیکن جی بی میں چونکہ پالیٹکس میں اتنی ایکٹیو نہیں تھی, لیکن وہاں پہ پالیٹکس میں ایکٹیو کرنے میں بھی پیپلز پارٹی کا بڑا رول رہا ہے, کیونکہ بنیاد ہی خواتین کی سیاست کی پیپلز پارٹی نے ڈالی گلگت بلتستان میں. اور 2009 کے الیکشن سے پہلے یہاں پہ پیپلز پارٹی کی ویمن ونگ بنی, اور اس کے بعد جو الیکشنز ہوئے ان میں خواتین کا ایک بڑا کردار رہا ہے. ان کو خواتین کو موبلائز کیا ہم نے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرن آؤٹ تھا خواتین ووٹرز کا, اس میں ایک بہت بڑا اضافہ ہمیں نظر آیا. اور آپ نے جو بات کی کہ جس طرح سے میں لڑ رہی ہوں تانگیر دیامر 4 کا حلقہ ہے جی بی اے 18, تو وہاں سے میں لڑ رہی ہوں, اور میری پارٹی نے مجھے میرے اوپر یہ بڑا ٹرسٹ کیا, اور چونکہ مجھے ایک ایسے علاقے سے نومینیٹ کیا گیا جہاں پہ پہلے ماضی میں خواتین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں تھی, تو پارٹی کا اس کے پیچھے مقصد یہی تھا کہ وہاں یہ میسج دیا جائے گلگت بلتستان میں, جو اس ایریا کی پرسیپشن بنائی گئی تھی کہ یہاں پہ خواتین کو وہ حقوق حاصل نہیں ہے. صوبے کو لے کے کافی ڈسکشن ہو رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب یہاں پر آئے, انہوں نے بھی بات کی کہ ہم اس کو عبوری آئینی صوبے کا درجہ دے رہے ہیں, تو آپ سمجھتی ہیں گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبے کا درجہ دینا یہاں کی عوام کے مفاد میں ہے؟ بالکل یہاں کے عوام کے مفاد میں ہے, اور اس کا کریڈٹ بھی میں اپنی پارٹی کو ہی دوں گی, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے آ کے تو ابھی جسٹ انہوں نے اعلان کیا ہے, لیکن اس کو 2018 کے منشور میں پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھا تھا عبوری آئینی صوبے کے اوپر. پچھلے جو تقریباً 20 دنوں سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کیمپین کر رہے ہیں یہاں پہ, وہ اسی منشور کو لے کے کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ کس طرح کی ریفارمز لے کے آنا چاہتے ہیں گلگت بلتستان میں. اس میں عبوری آئینی صوبے کا نعرہ ہے, اس میں یہاں پہ کے لوگوں کے جو حقوق ہیں, یہاں کے قدرتی وسائل کے اوپر جو یہاں کے لوگوں کے حقوق ہیں ان کی پروٹیکشن کی بات ہو رہی ہے, یہاں کے زمینوں کی پروٹیکشن کی بات ہو رہی ہے. تو اگر عبوری آئینی صوبہ بنتا ہے تو یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا ایک دیرینہ مطالبہ بھی ہے, اور اس کو بالکل پاکستان پیپلز پارٹی نے چونکہ شروع سے اس کو اپنے منشور میں بھی رکھا ہے, اور آج اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ایک پیج پہ ہیں اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ یہ صوبہ بن جائے, تو اس میں اس کا کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. اور
اور اب عسکری قیادت بھی چونکہ اس ایک پیج پہ ہیں، تو انشاءاللہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی توقعات کے مطابق، ان کی امیدوں کے مطابق جو ہے گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ بنے گا۔ اچھا، اگر آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ یہاں سے کامیاب ہوتی ہیں تو سعدیہ دانش بطور خاتون کیا دیکھتی ہیں؟ یہاں کی خواتین کے لیے کیا ایسے کام آپ کروائیں گی کہ جو یہاں کی عوام کے لیے بہتر ہوں، بشمول خاص طور پہ خواتین کے لیے کیا ایسے کام ہونے والے ہیں جو خواتین کو آگے لانے میں اہم کردار ادا کریں گے؟ دیکھیے، جہاں تک جنرل الیکشن کی بات ہے، میں جس حلقے سے کنٹیسٹ کرتی ہوں تو وہاں پہ جو خواتین کا بنیادی جو رائٹ ہے صحت اور تعلیم، دو چیزیں ہیں جو وہاں کی جس پہ وہاں کی خواتین جو ہیں وہ کافی پیچھے رہی ہیں۔ تو میرا فوکس وہاں کی بچیوں کی تعلیم کے اوپر ہوگا، وہاں کی خواتین کی صحت کے اوپر ہوگا، اور مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کے اوپر میرا فوکس ہوگا۔ اس کے علاوہ اوور آل گلگت بلتستان کے اندر تمام بچیوں کے لیے راستے ہموار کرنا زندگی کے مختلف شعبوں کے میں، اور جیسے سیاست ایک گلگت بلتستان میں بڑی مایوب بات سمجھی جاتی تھی، لیکن آج اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز کی خواتین جو ہیں وہ سیاست میں متحرک ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ 2009 کے الیکشن اور 2020 کے الیکشن میں ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ تب مطلب کوئی ایسی خاتون نہیں تھی جو جنرل سیٹ پہ الیکشن لڑنا چاہتی ہوں، لیکن آج بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جن کی خواتین جو ہیں وہ جنرل الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتی ہیں، اور ریزرو سیٹ کے اوپر سینکڑوں خواتین نے اپلائی کیا ہے۔ تو یہی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری پارٹی نے اس علاقے کو دی ہے۔ السلام علیکم جی، اس وقت ہم سی ایم گلگت بلتستان میر افضل صاحب کے ساتھ موجود ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ 15 نومبر کو گلگت بلتستان میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، سیاسی مہم زوروں پر ہے، اور اسی لیے ہم بھی گلگت بلتستان میں موجود ہیں۔ آج ہم سی ایم صاحب سے بات کریں گے کہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں 15 نومبر کو، تیاریاں کیسی ہیں، ان کی زیر سرپرستی جو انتظامات ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں، اور اس وقت موجودہ خاص طور پہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں یہ کنسنسس ہے کہ گلگت بلتستان کو آئینی جو ہے صوبے کا درجہ دیا جائے، عبوری صوبے کا درجہ دیا جائے۔ پی ایم عمران خان صاحب بھی یہاں پر آئے تو انہوں نے بھی اس کا اعلان کیا کہ اس کو صوبے کا درجہ دیا جائے گا، عبوری آئینی صوبے کا درجہ دیا جائے گا۔ تو ان موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ سی ایم صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں 15 نومبر کو گلگت بلتستان میں، تو کس طرح کی تیاریاں ہیں اس گورنمنٹ کی نگران سیٹ اپ کی؟ ہم نے ابھی دیکھا کہ جو کچھ پارٹیز ہیں ان کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن ناکام ہو چکا ہے، اور اس طریقے سے پارٹیز احتجاج کر رہی ہیں کہ الیکشن یہ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے۔ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میں پکڑوں کیا؟ آپ کی بڑی مہربانی جی، اتنے دور سے آپ لوگ آئے ہیں اس چلی ویدر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور گلگت بلتستان کے عوام کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ بھائی گلگت بلتستان میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، بالکل آپ دیکھتے ہیں بازار میں گہما گہمی ہے، جگہ جگہ لوگ لگے ہوئے ہیں، بینرز ہیں، جو ٹیمپو گین کرنے کے لیے سسٹم ہے وہ جاری ہے۔ اور جہاں تک بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ پری پول ریگنگ نہیں ہے۔ اٹ از پارٹ آف دی پری پولنگ ایکٹیویٹیز۔ اس قسم کی تیاری ہوتی ہے، ایک پارٹی دوسرے پارٹی پر الزام لگاتی ہے، لیکن جا کر آخری دن میں سب نے پولنگ بوتھ اور پولنگ اسٹیشن میں جا کر بیلٹ باکس میں اپنا پول ووٹ کے امکانات نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ یہ چند دن پہلے مجھے پارٹی کے کسی آدمی نے مجھے بتایا تھا کہ اس طرح ہیں، ہم ثبوت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بہت جلد سامنے آ جائیں گے۔ میں نے کہا آپ ثبوت کے ساتھ آئیں، چونکہ الیکشن کا کام، الیکشن کے اختیارات ہم سب چیف الیکشن کمشنر کے امبریلا کے نیچے کام کر رہے ہیں، الیکشن کا سسٹم انہی کے کنٹرول میں ہے۔ الیکشن میں اگر ریگنگ ہو گئی سزائیں بھی وہ دیتے ہیں، انکوائری بھی وہ کرتے ہیں، ہم صرف ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت آیا تو آپ لا کر چیف الیکشن کمشنر کے سامنے رکھیں، یا پھر ابھی ریٹرننگ آفیسرز وہاں نامنیٹ ہو چکے ہیں، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر، ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن، ان کو پیش کریں۔ لیکن آج آپ کی طرف میں نے بھی اخبار میں پڑھا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی چیز ثابت ہوتی ہے تو کارروائی ہوگی ان لوگوں کے خلاف جو یہ سب کریں؟ الٹیمیٹلی یہ الیکشن کے قوانین کا ایک حصہ ہے، اور یہ سزائیں، یہ کارروائی بھی الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، ہم نے صرف ان کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک۔
اچھا یہاں پر تو ایک قانون بھی ہے جیسا کہ جس طرح ضابطۂ اخلاق ہے کہ جب بھی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے, انتخابات ہوتے ہیں, تو جو وزیر اعظم ہوتا ہے, اسپیکر ہوتا ہے, جو وزراء ہوتے ہیں, ان کے انتخابات کے ان جگہوں پر دورے پر پابندی ہوتی ہے. وہ تقاریر نہیں کر سکتے, سیاسی اجتماعات میں شرکت نہیں کر سکتے. جس طرح ہم نے یہاں پر دیکھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب وزیر بھی ہیں, وہ تمام تر سیاسی کمپین کا بھرپور حصہ ہیں, اور اس کے علاوہ پی ایم صاحب بھی کل گو کہ انڈیپینڈنس ڈے تھا, وہ یہاں پر آئے تقریر کی, لیکن ان کی تقریر بھی کچھ حلقوں کی جانب سے جو یہاں کی دیگر جماعتیں ہیں, نون لیگ پیپلز پارٹی, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ سیاسی کمپین میں شرکت کرنے بیسیکلی آئے تھے. تو یہ تو خلاف ورزی نہیں ہے کہ وزراء یہاں پر آ کے کمپین کریں؟ ایکچولی جس پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس پارٹی کے مخالفین جو گورنمنٹ سے باہر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ الزامات لگا لیتے ہیں. اس سے پہلے 2015 میں 18 میں جو الیکشن ہو گئے اس میں یہاں پر پارٹی مسلم لیگ کی حکومت تھی پاکستان میں پورے میں, تو ان کے گورنر صاحب اور ان کا وزیر صاحب یہاں آ کر, یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب تو صرف 6 گھنٹے کے لیے آئے تھے, چلے گئے, لیکن وہ آ کر یہاں 15 دن یہاں سٹے کرتے رہے ہیں. یہ اس کا پارٹ ہے, اس کا حصہ ہے. ایز سچ وزیر اعظم صاحب کو میں نے خود ڈیو لیٹر کے ذریعے انوائٹ کیا کہ ہمارے نیشنل ڈے پر آپ آ جائیں اور اس سے خوشی کے دن کو آپ گریس کر لیں. تو وہ ہماری ریکویسٹ پر ہمارے اس نیشنل ڈے میں ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے. تو باقی سٹیج پر جانے کے بعد تو پھر کچھ ایک پولیٹیکل آدمی کا پھر وہ اندر سے کچھ نکلتا ہے, وہ نکل گیا ہوگا. آپ بھی اسٹیج پر موجود تھے, ہم بھی وہاں پر موجود تھے, پی ایم صاحب کی جب اسپیچ چل رہی تھی, تو آپ نہیں سمجھتے کہ جب انڈیپینڈنس ڈے تھا اور گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کرنی تھی, اور خاص طور پہ جو پی ایم صاحب نے جس طرح یہاں پر رہ کے اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا, زیادہ ان کی تقریر کا حصہ وہاں پر صرف ہوا, آپ سمجھتے ہیں یہ ذرا مناسب تھا؟ اب میں اپنے وزیر اعظم پاکستان پر کیا کمنٹ کر لوں, میں کمنٹ کر بھی نہیں سکتا ہوں. میں انتہائی غیر جانبدار کچھ تھوڑے سے عرصے کے لیے آیا ہوں, 15-16 دن میرے رہ گئے ہیں, اس کے بعد میں نے جانا ہے. آپ مہربانی کر کے یہ سوال ان سے پوچھیں جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, یہ سوال ہم ان سے پوچھیں گے. اچھا سی ایم صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے بھی اناؤنس کیا کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبے کا درجہ دیں گے, بلکہ انہوں نے تو کہا کہ ہم نے دے دیا ہے. تو ایک تو یہ بتائیں کیا واقعی ہی یہ یہاں کے عوام کی منشا ہے؟ اگر اس کو عبوری آئینی صوبے کا درجہ دیا جاتا ہے, یہاں کی عوام کے لیے بہتر ہوگا؟ بالکل. عوام تو متفقہ طور پر آئینی حق مانگ رہے ہیں. اب اس کو عبوری صوبہ بناتے ہیں یا عبوری ایک قسم کی اسٹیٹ بناتے ہیں, عبوری کچھ چیز بناتے ہیں, تو یہ پھر قانون اور آئین کے تحت چل کر بنائیں گے. لیکن ابھی تک جو کنسنسس اتفاق رائے مطلب ہو چکا ہے تمام پارٹیز کا, آل جماعتوں کا. ناظرین, اس وقت مشیر خزانہ وقار عباس صاحب جو کہ گلگت بلتستان کے مشیر خزانہ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان سے جانتے ہیں کیا گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بننا چاہیے یا نہیں. ان سے بات کرتے ہیں. وقار صاحب کیا کہیں گے, گلگت بلتستان کو آئینی حیثیت دینی چاہیے یا نہیں, اور اگر صوبہ بننا چاہیے تو اس سے گلگت بلتستان کے جو عوام ہیں ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جی, یہ 50 سالوں سے گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے صوبے کا ریپریزنٹیشن کا, اور جب ہمیں سینٹ نیشنل اسمبلی میں سیٹیں ملیں گی, جب ہماری ریپریزنٹیشن ہوگی, تو یہاں اس علاقے میں ایک جو ہے نا جی ترقی کا ایک نیا دور سٹارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی, لارج اسکیل انویسٹمنٹس آئیں گی, پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ آئیں گی, جو کہ ابھی بالکل نہیں ہے. تو میرے خیال سے ایک نئی صبح کی شروعات ہونے والی ہے, اور گلگت بلتستان جو 50 سالوں سے ایک چیز مانگ رہی تھی وہ فائنلی وہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مشیر خزانہ وقار عباس صاحب کا یہ کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کو آئینی عبوری صوبے کا درجہ دینا چاہیے, اس سے گلگت بلتستان میں خوشحالی کا نیا باب روشن ہوگا.
तो नाज़रीन, इस वक्त हम हल्का नंबर 2 गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं और बड़ी अहमियत का हामिल है ये हल्का, क्योंकि यहाँ पर नून लीग के सूबाई सदर हफीज़ुर रहमान साहब, जो कि इससे पहले CM भी रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वो यहाँ पर जो है यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ये जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम क्या चाहती है, नून लीग की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, नून लीग क्या यहाँ से मैदान मार सकेगी या नहीं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ जमातों की जानिब से कहा जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान को जो है वो एक सूबे का दर्जा दिया जाए, आइनी सूबे का दर्जा दिया जाए, तो इसके हवाले से भी हम बात करते हैं। क्या हाल चाल है सर, ठीक ठाक है, खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ शुक्र, खुश आमदीद आपको। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो जो 15 नवंबर को इलेक्शन होने जा रहा है, नून लीग कितनी सीटें निकाल सकती है और आपकी खुद अपने हल्के में क्या पोजीशन है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इलेक्शन हो तो मुस्लिम लीग नून जो है वो इंशाअल्लाह ताला सादा अक्सरियत के साथ जीतने की पोजीशन में है। पिछले इलेक्शन में भी 2/3 मेजॉरिटी से हम जीते थे। हमने 5 साल में डिलीवरी दी है, अमन दिया है, तरक्की दी है, अपने वादों को निभाया है। अब ये इलेक्शन तो नहीं हो रहा, इसको आप इलेक्शन कहते हैं? आप मीडिया के दोस्त, आपको पता है कि इलेक्शन शेड्यूल के बाद कोई वफाकी वजीर, कोई वजीर आज़म, कोई जनाब आके कोई स्कीमें ऐलान कर सकता है, कोई जलसे दे सकता है, कोई जनाब इन्होंने प्री पोल रिगिंग की तो तारीख रकम की, हमारी गवर्नमेंट को 3 महीने पहले सीज किया, ये इलेक्शन पे असरअंदाज होंगे। और आप अभी भी आके फेडरल गवर्नमेंट यहाँ के जो है वो गंदम की बोरियाँ, नौकरियाँ, पता नहीं क्या 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 क्या, ये जो है शहद वाली सरकार आके ऐलान करी। ये बदकिस्मती से इन्होंने कश्मीर का सौदा करने के बाद ये वजीर उमूर कश्मीर व गिलगित कश्मीर फारिग और गिलगित बल्तिस्तान की तबाही के लिए ये लोग आ गए हैं। तो अगर यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए तो दावे से हम कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो होते हुए नज़र नहीं आ रहे अब तक के इक़दाम जो है, इलेक्शन को पासपोन करना, कबल उस वक्त गवर्नमेंट को सीज कर देना, मर्जी की निगरान हुकूमत बिठा देना और उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल दे के इलेक्शन शेड्यूल को वापस ले लेना, तो ये जो भी असम्बली बनेगी ये फिर 1.5 साल के अंदर जो है वो अपनी मुतनाज़ हैसियत की वजह से ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, एक अबूरी सूबे की बड़ी बाज़गस्त हमें सुनाई दे रही है कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबे का दर्जा दिया जाए, तो PMLN गिलगित बल्तिस्तान का इस पर क्या स्टांस है? PMLN गिलगित बल्तिस्तान वो हुकूमत है जिसने सूबाई स्टेटस ऑलरेडी दिया है गिलगित बल्तिस्तान को। आज गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर के पास वो इख्तियारात हैं जो बाकी सूबों के चीफ मिनिस्टर के पास है। हमारी असम्बली के पास वो लेजिस्लेशन के इख्तियारात हैं जो चारों सूबाई असम्बलियों में हैं। ये इख्तियार 2018 में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह डिवॉल्व किया GB को। अब इसको आईनी तौर पे बनाने की बात है तो सरताज अजीज़ रिपोर्ट जो है बनाने वाली कमेटी फेडरल गवर्नमेंट की, मैं उस कमेटी का सेक्रेटरी हूँ, बल्कि मैं सेक्रेटरी था उस कमेटी का। उसमें ये तजवीज़ दी गई थी, इसमें हमारा साइन मौजूद है। उसमें आइन के 3 आर्टिकल्स में 2/3 मेजॉरिटी के साथ तरमीम करनी है पाकिस्तान के आइन में, और जब तक उसमें तरमीम नहीं होगी तब तक गिलगित बल्तिस्तान को आप स्पेशल प्रोविजनल सूबा नहीं बना सकते, आइनी सूबा नहीं बन सकता, इंतज़ामी तौर पे ही रहेगा। अब ये 2 साल में खान साहब ने 3 मीटिंग्स इस इशू पे बुलाई, तीनों में हमने अपना एजेंडा पेश किया। ये सरताज रिपोर्ट तीनों दफ़ा खान साहब की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है सिलेक्टेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, जहाँ जनरल बाजवा मौजूद थे, जहाँ DGISI मौजूद थे, जहाँ पे शाह महमूद मौजूद थे, सारी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी, मैंने वहाँ ये पेश किया है 3 दफ़ा। तीनों दफ़ा शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा कि हमारे पेट पे छुरा घूंपा जा रहा है, कश्मीर के मसले को तबाह किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने कहा इस एजेंडे में क्यों लाया गया। खान साहब ने कहा ऐलान कर दो, ये कोई सूबा शूबा नहीं बन सकता। तो कह देना खान साहब कल, तो अब ये आइनी सूबा जो बनाना है वो पार्लियामेंट में तरमीम के जरिए बनना है। नाज़रीन, आज सारा दिन और कल का सारा दिन हम गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के दरमियान रहे और हमने ये जानने की कोशिश की कि जो यहाँ की आवाम है उनका पलड़ा किस तरफ है, आवाम किस पार्टी को जितवाना चाहती है। लेकिन जो भी जीते, ज़ाहिर बात है ये तो 15 नवंबर की रात को ही पता लगेगा कि कामयाबी का सेहरा किस जमात के सर पर बैठा है। लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। तीनों जमातों में तगड़ा मुकाबला है।
तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो भी भरपूर जोर लगा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत जो पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी गुज़िश्ता 2 हफ्ते से गिलगित बल्तिस्तान में डेरे लगाए हुए हैं और वो भी भरपूर सरतोड़ कोशिश करें अपनी पार्टी को यहाँ से कामयाब करवाने की। इसके अलावा नून लीग माजी में भी यहाँ पर वो हुकूमत बनाती रही है और उसके वर्कर जो हैं वो भी पूरी कोशिश करेंगे कि वो जमात यहाँ से कामयाब हो, कामयाब जो भी हो। लेकिन एक बात जो हमने इन 2 दिनों में आवाम के पास जाकर देखी है वो ये है कि बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी और जितने भी इनके वर्कर हैं उन सब का एक बात पर इत्तफाक है और वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबे का दर्जा दिया जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान वजाहत खान को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी अल्लाह निगहबान।